पैगाम भेजा है कि देखें सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे, इस पे मुत्तहिद रहें और जो अपने ज़ाती इख्तलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक चलाने पर रखना है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की क़यादत एक तरफ तो तहरीक के लिए कोशा है तो दूसरी तरफ जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के 90 दिन की तहरीक के ऐलान को कई पार्टी रहनुमाओं ने उनका ज़ाती फ़ैसला कहा है और खुले अल्फाज में उसे मुस्तरद किया। और इसके बावजूद पार्टी के अंदर इस वक्त शदीद कन्फ्यूजन पाई जा रही है। क्या तहरीक 90 दिन पर मुश्तमिल होगी या सिर्फ अगस्त को यह एहतजाज होगा, अगस्त ही में? इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात भी सामने आ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग ने पार्टी नज़्म ज़ब्त से मुतल्लिक भी कई सवालात खड़े किए हैं। व्हाट्सएप चैट लीक और सोशल मीडिया ट्वीट्स पर आलिया हमजा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का इंदिया भी दिया जा रहा है, उनसे माफ़ी मांगने का भी मुतालबा सामने आ रहा है। ताहम आलिया हमजा अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं और उन्होंने 5 अगस्त को एहतजाज न करने पर ओहदा छोड़ने की भी धमकी दी है। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की मुखालफत के बावजूद मिशाल यूसुफजई को सेनेट उम्मीदवार के लिए नामजद करने ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। मुज़ाकरात के मामले पर भी PTI क़यादत तकसीम का शिकार नजर आती है। बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त बातचीत के हामी है, जबकि कुछ रहनुमा गवर्नमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी में इख्तलाफात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं, जिस पर बानी PTI शदीद गुस्से में है। उन्होंने एक सख्त पैगाम भी दिया रहनुमाओं को कि वो इख्तलाफात करें और तहरीक चलाने पर इख्तलाफात को ख़त्म करें जो आपसी इख्तलाफात हैं और तहरीक पर तहरीक चलाने पर जोर दें। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक का ऐलान किया और इस तहरीक से मुतल्लिक जब हम भी अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो ये दावा किया जा रहा है कि 90 दिन में बानी PTI को रिहा कराया जाएगा, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात नज़र आते हैं तहरीक के मामले को भी लेकर। आपको लगता है कि बानी PTI ने इख्तलाफात ख़त्म करके तहरीक पर जो फोकस करने का पैगाम दिया है, अब आप समझते हैं कि ये इससे जो पार्टी में एक तो ये बात भी दुरुस्त है क़यादत का खला नज़र आता है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तलाफात पर काबू पा सकेगी और इस वक्त जो तहरीक वो खुद कह रहे हैं उस पर फोकस करेंगे? चलिए, ऑडियो इशू है, इसको देखें। जी अयाज साहब, यही सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूद है, बानी PTI का पैगाम तो ज़ाहिर है जेल से आना है, इख्तलाफात पर काबू पा लेंगे? क्योंकि ये अंदरूनी इख्तलाफात तो उस वक्त से हैं जब बानी PTI थोड़ा मंजर से गायब हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है उस तरह से जमात को संभाल नहीं सकी। देखिए, इख्तलाफ भी होता है, इख्तलाफ राय भी होता है पार्टियों में, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप PMLN को ही ले लें, एक आपको सोच नज़र आती है जो आपको नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब नज़र आती है, वो डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब के करीब है, वो डिफरेंट बात, लेकिन वहाँ इस तरह से इख्तलाफ नज़र नहीं आता जहाँ PTI में जिस तरह से हमें नज़र आ रहा होता है। वो बयानबाजी होती है कभी कभार, वो किसी इंटरव्यू में कुछ कह दिया, किसी ने जवाब दे दिया, बस यहाँ तक रहती है। जब वो बात देखें एक कॉज की होती है ना, सबसे बड़ा कॉज PTI के लिए क्या होना चाहिए था, जो उसका कारकुन उससे तवक्को करता है कि वो अपने बानी की रिहाई के लिए मूवमेंट चलाएं, वो सारी कोशिशें, सारी एनर्जीज, सारी तवानाइयाँ उस तरफ लगाएं, लेकिन वो लग नहीं रही। ये जो अली अमीन गंडापुर साहब भी लाहौर आए, चलें, वो जो भी मकसद था, लेकिन स्टिल मैं आपसे कहूँ कि ये मजबूरी इस तरह से बन जाती है इनके लिए कि कारकुन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है और ये प्रेशर में है इनकी लीडरशिप। अब मसला सिर्फ ये है कि आपने अगर इक़्तिदार भी लिया हुआ है, चाहे एक सूबे में आपके पास, उसमें आपको सबसे बना के रखनी पड़ती है। आपने इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ एक हद से ज़्यादा नहीं करना, अपने वोटर और वो जो कारकुन है उसको भी मुतमईन करने की कोशिश करनी है और उसमें से रास्ता निकालना होता है आपने, जो कि बदकिस्मती से ये नहीं निकाल पा रहे। मतलब ये बिल्कुल, और अली अमीन गंडापुर साहब का तो स्टाइल ही खैर ये है ना, वो मौला जाट वाला स्टाइल है, आए मार धाड़ की, वो डायलॉग
لمبے چوڑے مارے اور اس کے بعد پھر آرام سے چلے گئے. اب یہ جو لاہور والا انسیڈنٹ ہوا ہے, جو عالیہ حمزہ اور اس کے بعد یہ کل سلمان اکرم راجہ بھی بہت بولے, اور اب مسئلہ وہی ہے جو ان کو عمران خان کی طرف سے جو میسج بیسیکلی علیمہ خان جو کہہ رہی تھیں وہ یہ ہے کہ بھائی آپ مطلب یہ اوپنلی کیوں کر رہے ہیں, پبلک میں جا کے کیوں کر رہے ہیں یہ اختلافات. یہ اختلاف ہوتا ہے, پارٹی کی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر بیٹھ کے آپ کرتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. اچھا, ان کی آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ میٹنگز بھی بڑی کم ہوتی ہیں. مطلب سب سے زیادہ اس پارٹی کو اس وقت ضرورت ہے کہ یہ ان کا بیٹھیں, مشاورت کریں, لائحہ عمل بنائیں, لیکن یہ سب سے کم میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں. ان کا فوکس کہیں اور ہوتا ہے اور وہی چل رہا ہوتا ہے. اور اب وہ جو لیڈر 2 سال سے اندر بیٹھا ہوا ہے, ظاہر ہے اس کی فرسٹریشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا یہ لوگ, کہ وہ کہتا ہے بھائی کہ مطلب کر کیا رہے ہو تم لوگ, مطلب میرے نام پہ تم لوگوں نے ووٹ بھی لے لیے, میرے نام پہ تمہاری حکومت بھی چل رہی ہے, اور ورنہ تمہیں جانتا کون تھا؟ بہت سے لوگوں کو ان میں سے کون جانتا تھا جن کو ووٹ لوگوں نے دے دیے, اور ظاہر ہے ان کو تو ووٹ نہیں دیا, وہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, عمران خان کو ووٹ دیا تھا, تو اس کی توقعات اپنی جگہ درست ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے یہ بچ بچا کے نکلنا چاہتے ہیں ہمیشہ کہ کسی طریقے سے, جب بہت زیادہ پریشر تھا وہ 26 نومبر کو بھی آپ نے دیکھ لیا آتے ہیں, اور مطلب یہ پالیسی ہی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں مومنٹم بنایا جاتا ہے کسی تحریک کے لیے اور بڑا وہ آہستہ آہستہ بنتا ہے. ایک دم آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہاں وہ چونکہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے نا, وہ عمران خان صاحب جب گورنمنٹ نہیں تھی تو وہ ایک دن کے نوٹس پہ بھی کہتے تھے, تو ظاہر ہے وہ ایک ہجوم آ جاتا ہوتا تھا ان کو سننے کے لیے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے, مطلب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. عمران خان کے بعد جب کپتانی چھوڑی کرکٹ کی, جاوید میاں کچھ عرصہ رہے, اس کے بعد وسیم اکرم کپتان بن گئے قومی ٹیم کی. اچھا, بڑی جلدی لوگ ناراض ہو گئے پلیئرز ان سے. وجہ کیا تھی کہ وسیم اکرم نے کوشش کی کہ وہی رویہ رکھنے کی جو عمران خان کا ہوتا تھا پلیئرز کے ساتھ. اب دیکھیں نا, ایک اتنا سینئر پلیئر جب ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہے نا تو وہ پلیئر سن لیتا ہے. جونیئر پلیئر اتنا زیادہ جس کا تجربہ نہیں, وہ تھوڑا سا آپ سے آگے ہو, اس کی پھر لوگ نہیں سنتے. اس لیے پھر وسیم اکرم کی کپتانی بھی جلدی ختم ہو گئی تھی. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور باقی لیڈرشپ کو بھی, کہ یہ عمران خان نہیں بن سکتے. جی عامر صاحب, اب علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی کہ پارٹی میں اختلافات جان بوجھ کر پیدا کیا جا رہا ہے, تو خود ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا, اگر وہ پارٹی میں اختلافات ہے, کیونکہ وہ خود بھی چاہتی ہیں ایسی تحریک ہو جس سے ان کے بھائی بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں, باہر آ جائیں, جس کا اظہار علی امین گنڈا پور بھی کر چکے ہیں. تو یہ جو اندرونی اختلافات ہیں, تو پھر اس پہ تحریک کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ابھی موجودہ قیادت میں ہے جو ان اختلافات کو ختم کرے؟ نہیں, دیکھیں نا, جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ تو ویڈیو بیانات جاری کرتے ہیں 26 نومبر کے لیے بھی کہ جی دیکھیں راستے ہی بند ہے. جو میں بار بار مثال دیتا ہوں, جب پولیس مارے گی تو انقلاب کیسے لائیں گے؟ اب جب پولیس نے راستہ بند کر دیا تو سیکرٹری جنرل صاحب اسلام آباد کیسے آئیں گے؟ اچھا, پھر عمران خان نے دیکھا کہ عالیہ حمزہ کی ضرورت ہے, عالیہ حمزہ کو لائے. پھر سلمان اکرم راجہ نے اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی اور عالیہ حمزہ کو اس کے انڈرمائن کیا. تو عمران خان نے کہا نہیں, انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوگی اور عالیہ حمزہ کرے گی. اب آپ اگر صرف کل کی وہ ویڈیو چلا لیں جو سلمان اکرم راجہ صاحب جس طریقے سے عالیہ حمزہ کو ہتک آمیز لہجے میں بلا رہے ہیں, مخاطب کر رہے ہیں, وہ کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے وہ بس, جس پہ علی ظفر نے کہا کہ انہیں بلڈ پریشر کی دوائی لے لینی چاہیے, انہیں پانی پی لینا چاہیے تھا, اس قسم کے غصے کے اظہار سے پہلے کہ کوئی کسی کا ملازم نہیں ہے, ماتحت نہیں ہے, ان کو چیف آرگنائزر بنایا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ بات کر رہے تھے, علیمہ بی بی نے تو یہ کہا نا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا وہاں پہ لاہور میں ہوئی تھی. اور پھر جو بیانیہ دیا, جو کل ٹویٹ آیا عمران خان صاحب کا, جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو سب چیزوں کا ذمہ دار قرار دے دیا, اور ساتھ ہی بیگم بشرا کے حوالے سے کہا کہ ان کے ساتھ اس لیے ناروا سلوک ہو رہا ہے کہ وہ مل نہیں رہی تھی ان کو جب عاصم منیر صاحب کو ڈی جی ISI کے عہدے سے ہٹایا تھا. اور پھر وہ زلفی بخاری کو فون کیا انہوں نے, حالانکہ یہ بات اس وقت تب ہوئی تھی جب ہٹایا گیا تو باتیں سامنے آ گئی تھی کہ وہ عمران خان کے گھر بنی گالا کی کچھ دستاویزات تھی, کچھ آڈیوز تھی جو جنرل باجوہ کے ذریعے عمران خان تک گئی کہ جی آپ اپنی فیملی میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کرپشن ہے, سب کچھ ہے, جس کے نتیجے میں عاصم منیر صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا. آپ یا تو اس وقت چارج شیٹ کرتے, چلواتے, باتیں ساری کر لیتے. آپ 3 سال کے بعد 4 سال بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر کوسچن تو اٹھے گا
لیکن پھر یہ اٹھے گا اس لیے کہ آپ نے جو ابھی ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، ان کی کوئی چال سیدھی نہیں پڑ رہی اپنے حق میں. جمائمہ گولڈ سمتھ کو نکالا، اپنے بچوں کی انہوں نے بات کی، پھر یہاں پہ فیلڈ مارشل کے اوپر الزام لگا دیا. دیکھیں یہ بیانیہ ہے انڈیا فتنت الہندوستان جو پاکستان کے اندر BLA TTP کی صورت میں کر رہے تھے، ہم ان کو بھی پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہمارے فوجی افسر جوان شہید ہو رہے ہیں. تو پاکستانی فوج کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا اب ان کے فیلڈ مارشل کے خلاف یہ نئی سکیم میں شروع کیا گیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ایزی لے لیں گے، جی بس یہ فرسٹریشن میں بات ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے. نہیں، وہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاک فوج کو، اور وہ اب عمران خان صاحب کے نام سے، ان کی اہلیہ کے نام سے ٹویٹ منسوب کیا گیا ہے اور یہ باتیں کی گئی ہیں. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. ہم بار بار بتاتے ہیں کہ حضور آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے. وہ نہیں کر رہے تھے، اب انہیں پہ الزام بھی لگا دیا کہ جی وہ خود نگرانی کر رہے ہیں. مریم نواز پہ نام لیتی ہیں حلیمہ خان، اور عمران خان کے ٹویٹ میں نام آتا ہے آرمی چیف کا. اچھا یہ کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی تحریک کے لیے، کیونکہ 5 اگست کی تحریک میں آپ اور ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی متحرک خاتون ہے تو وہ عالیہ حمزہ ہے. اسے کون زیرو کر رہا ہے؟ کس لابی سے زیرو کیا جا رہا ہے؟ تو وہ بھی نہیں چلنے دینی عمران خان کے حق میں. اگر کوئی تحریک چلانی ہے تو یا تو بیٹھ کے بات کر لیتے. خان صاحب خود بھی کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو، ہر بندے کو الگ الگ میسج دیتے ہیں. اب جو مشال یوسفزئی کا ٹکٹ ہے وہ دیا ہے انہوں نے، ان کی اپروول سے جا رہا ہے. وہ تو ایک لمحے کی بات ہے، وہ کہہ دیں کہ ووٹ نہیں دینے. اب جس کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ بتا کے بیرسٹر صاحب سے ملاقات تھی، اس کے بعد وہ کہہ دیتے اپنے وکلا کے ذریعے، کل اپنی ہمشیراؤں کے ذریعے کہ جناب آپ جا کے بتائیں کہ مجھے یہ پڑھانے پٹی آئے تھے بیرسٹر صاحب اور میں نہیں پڑھ رہا، اور ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے. تو کیوں نہیں کیا؟ جی الیاس صاحب، اختلافات تو آج پہلے سے ہیں، لیکن جو اب اختلافات ہیں وہ یہ پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. پارٹی کو جو سٹیبل کرنے کے لیے چاہیے تھا، جو تحریک چلانے کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے. اب آپ ریسنٹلی دیکھ لیں، گنڈا پور صاحب آئے ہیں، ادھر آئے، عالیہ حمزہ نہیں اس میں بالکل بلایا گیا. عجیب سی پارٹی میں ہیں، آپس میں بالکل ایک دوسرے کے اگینسٹ چلتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو. اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں پارٹی میں ایک یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے بڑا ان کو یعنی کہ جو ہے مل رہا ہے کہ وہ اس طرح صحیح طرح کامیاب نہیں کرتے. اب تحریک چلانے کے لیے بھی یہ متفق نہیں ہے. تو یہ پھر اس ساری صورتحال میں کیا ہوگا؟ پارٹی کے بانی نے کہا ہے کہ ان کے خلاف وہ پھر خود فیصلہ کریں گے. اب ظاہر ہے ان کو کہا گیا کہ خود فیصلہ کریں گے. اب تو پھر خود فیصلہ کر دینا چاہیے تھا اس وقت. یہ ان کو اس وقت کرنا چاہیے تھا جب پارٹی میں شروع میں جب شکایت لے کے جاتے تھے کارکن ایک دوسرے کے خلاف، تو اس ٹائم بھی وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، سب کی بات مزے سے سن کے ہنس دیتے تھے. تو یہی جو صورتحال ہے کہ پارٹی میں آج تک کارکنوں میں یونٹی نہیں ہو سکی، اور آپس میں جو بھی لیڈر بنتا ہے وہ دوسرے کے مخالف ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو دوسرے کو نیچا دکھائے. تو اس صورتحال میں یہ ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر نکالنے کی جو باتیں چاہتے، یہ ساری باتیں ویسے ہی ہیں. کیونکہ پارٹی میں جو بھی ہیں سارے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی ووٹ ان کے نام پر لے کے آگے. ان کے لیے تو اتنی مشکلات کھڑی کی گئی کہ آپ الیکشن کمیشن میں دیکھیں، ان کو تو نہ ان کے پاس نشان تھا نہ پارٹی تھی، پھر بھی یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. اور جس حالت میں لے کے آئے پنجاب میں بھی، KP میں بھی ان کی دیکھ لیں. پنجاب میں تو اکثریت ہے، ادھر جا کے ادھر گورنمنٹ بنا لی. تو لیکن جب گورنمنٹ بنا لی، ایون سندھ میں بھی سیٹیں لی، تو لیکن وہ ان میں یہ پارٹی میں جب آگے منتخب ہو کے، لیکن انہوں نے رہائی کے لیے وہ کام نہیں کیا آپس میں. ابھی یہ صرف آپس میں صرف بات کر کے. اب یہ دیکھ لیں ان کے لیے رہائی سے زیادہ یہ ہے کہ ملاقات کے لیے کون جاتا ہے اندر جا کے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اندر سے جا کے باتیں بھی عجیب و غریب باتیں آ کے باہر کر دیتے ہیں جو اندر سے منسوب ہی نہیں ہوتی. تو یہ دیکھ لیں یہ پارٹی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کسی اور کے ایجنڈے پر. جب تک یونٹی نہیں ہوگی یہ اسی طرح رہے گی، پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے گی. بلکہ یہ دیکھ لے پارٹی اس وقت پارٹی میں وہ جو پہلے سٹرینتھ ہوتی تھی وہ والی سٹرینتھ نہیں رہی. اب جو حالات وہ بگڑ رہے ہیں. بالکل بالکل جی، آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئکلی ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے. اسی فیصل صاحب اور نوید صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے. تحریک کا فیوچر کیا ہوگا اور کیا فوکس کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف اپنی تحریک پر، اور جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر سکے گی؟ فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی اختلافات ہیں، ظاہر ہے جب تک وہ نہیں ختم ہوں گے تو آگے معاملات پارٹی کے کس طرح سے چلیں گے؟ تو کوئی ہے اس وقت باہر قیادت جو ان اختلافات کو ختم کر کے تحریک پر فوکس کر سکے؟
جس کو ہم اندرونی اختلافات سمجھ رہے ہیں نا، وہ اندرونی اختلافات نہیں ہیں، وہ جو ایک خاص ٹارگٹ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مطلب تحریک انصاف کے جو لوگ باہر جو موجود ہیں اور انہیں بظاہر تو عمران خان کا پرچم تھاما ہوا ہے، لیکن وہ کسی اور سسٹم میں جا چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ سب کچھ نظر آتا ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں. اگر عمران خان کوئی نتیجہ خیز تحریک چلانا چاہتے ہیں تو اس وقت جو تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے، اگر وہ ان پہ انحصار کر رہے ہیں تو یہاں سے تو نتیجہ نہیں نکل سکتا، کسی طور پہ بھی نتیجہ نہیں نکل سکتا. یہ تحریک چلانے کے لیے دلچسپی تو بہت دور کی بات ہے، یہ خوف کا بھی شکار ہے. دوسری بات، جو کارکنوں کو اور عوام کو نہ ان پہ اعتبار بھی نہیں ہے، اور یہ ان کو جو ہے آرگنائز کر کے سڑک پہ لانے کی جو ہے وہ صلاحیت بھی نہیں رکھتے. ایک عمران خان کے پاس راستہ ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ راستہ بھی نتیجہ خیز ہو اور بہت زیادہ اثر انگیز ثابت ہو، لیکن شاید اس راستے سے کوئی ایسا راستہ نکل آئے جو عمران خان کو جیل سے باہر لا سکے کہ عمران خان اب یہ تحریک کا جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی فیملی کے حوالے کر دیں، وہ اپنی بہنوں کے حوالے یا بیٹوں کے حوالے. بیٹوں کا بھی مشکل نظر آتا ہے، بہرحال اگر بہنوں کے حوالے کر دیں اور بہنیں اگر اس موومنٹ کو جو ہے وہ لے کے چلیں تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ بہنیں شاید جو ہیں وہ کسی اور سسٹم میں جو ہے وہ داخل نہ ہوں اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ مخلص رہیں اور جیسی جو پارٹی لائن ہے اس کو جو ہے وہ فالو کریں. اور شاید وہ بھی اب حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کارکنوں کا مرال اس حد تک گر چکا ہے کہ وہ شاید کوئی اس طرح سامنے نہ آ سکے جتنی عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے جو قوت شو کرنی ہے، جو طاقت جو ہے وہ ثابت کرنی ہے وہ نہ کر سکے. لیکن اگر راستہ نکلے گا تو وہ بہنوں کے ذریعے جو ہے وہ نکلے گا. اچھا، جہاں تک باہر کا تعلق ہے، بیرسٹر سیف نے ملاقات کی اور عمران خان نے، اور جو ان کو جو باہر کچھ ہوا وہ عمران خان کو بتایا اور عمران خان نے اس پہ اطمینان کا اظہار کر دیا. یہ تو ہمیں ایک ان کے بعد اب تک ذرائع سے جو معلوم چل گیا سب کو ٹی وی سوشل میڈیا کے ذریعے. بیرسٹر سیف کون ہے؟ جب یہ ہم اور آپ جانتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان نہیں جانتے ہوں گے. عمران خان کو بھی پتا ہوگا کہ بیرسٹر سیف کون ہے، اور بیرسٹر سیف اگر ان تک آئیں تو وہ کس کا پیغام لے کر آئیں. اور وہاں عمران خان اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پیغام کس کا ہے اور اطمینان جو ہے کس بات پہ کر رہے ہیں. تو یہ بیرسٹر سیف کی جو ملاقات ہے نا، اس ملاقات کو بھی جو ہے نا غیر اہم نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس ملاقات میں جو ہے اس سے کوئی نئی راستہ نکلے یا کوئی اور صورتحال کی ہم سیاسی تبدیلی دیکھ سکیں. اس وقت جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ سیاسی راستے جو ہیں وہ مبہم بھی ہیں، محدود بھی ہیں، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے ان سے تو برحال جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ عمران خان کو دھوکہ دے چکے ہیں. صحیح. جی نوید صاحب، یہ لیڈرشپ کارکنوں کی، عوام کی بات نہیں ہو رہی. عمران خان کا ووٹ اتنا ہی ہے اور شاید اس میں اضافہ ہو گیا ہوگا، لیکن ہم جو اس وقت لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، بالکل چھوٹی سی بات کرنی ہے. اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں جو جی نوید صاحب، اچھا دیکھیں دعا، میرے خیال میں یہ جو پارٹی جو ہے وہ ایک ٹوٹل ڈس ارے کا شکار ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر انتشار ہے. پارٹی لیڈران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پارٹی میں اختلاف رائے جو ہے وہ تو جمہوریت کا حسن ہے اور اس طرح کی باتیں وہ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بالکل اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن وہ بند کمروں تک جب پالیسی میٹر ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اختلاف رائے تو جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب وہ اختلاف رائے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ جائے، مین سٹریم میڈیا پہ آ جائے، ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹس کرنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آل از ناٹ ویل، کہ اندر پارٹی کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور پارٹی جو ہے وہ منتشر دکھائی دیتی ہے، یکسو نہیں ہے. اور پھر ایسی صورت میں جبکہ پارٹی لیڈر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم نے جو ہے عاشورہ کے بعد موومنٹ لانچ کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو 90 دن کی ڈیڈ لائن دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا. دیکھیں آپ بیسیکلی پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے
اس کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈیسائسو ایک موومنٹ چلانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, اور دوسری طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم مقتدرہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو ایسی صورت میں صرف پارٹی کے ورکر جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور جب ورکر کنفیوز ہوگا تو آپ کیسے ایک ایفیکٹو موومنٹ لانچ کر پائیں گے. اچھا, اب اس کی ریزن بھی کیا ہے کہ ریزن کیوں پارٹی جو ہے وہ اتنی منتشر دکھائی دیتی ہے. ایک بات تو طے دعا جس طرح سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا, پی ٹی آئی سے امیدواران چھینے گئے, پی ٹی آئی سے الیکشن چھینا گیا, پی ٹی آئی سے ریزرو سیٹ چھینی گئی, اسی طرح سے پی ٹی آئی سے رائٹ ٹو پروٹیسٹ چھینا گیا. جب بھی پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ وہ باہر نکلے, سڑکوں پہ آئے, تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور ابھی بھی جب بات چل رہی تھی, ابھی عمران خان صاحب کے صاحبزادے آئے نہیں تھے اور یہیں سے باتیں شروع ہو گئی تھی. الہام ہو گیا تھا ہمارے گورنمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو کہ جی نہیں, یہ تم انتشار پھیلائیں گے, یہ تو پروٹیسٹ نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ کہ جو ہے وہ ان کے لیے زمین تنگ کی ہوئی ہے, ایک ریزن یہ ہے. ایک ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے بیانیے کا جو بوجھ ہے وہ بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں وہ نہیں سہار پا رہے, اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ تو سائیڈ پہ آلریڈی ہو گئے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو کچھ لوگ کمپرومائز ہو گئے ہیں جو کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ایفیکٹو موومنٹ لانچ کرنا, میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بنیادی سوال پی ٹی آئی پارٹی اختلافات ختم کرا سکیں گے, اور پی ٹی آئی اختلافات پر کیسے قابو پائے گی, ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. ابھی ہم کوئکلی ایک بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, چینی کے بعد پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا, ملک بھر میں مہنگائی کا نیا طوفان شروع ہونے کا خدشہ ہے. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ عوام کو کیسے ریلیف ملے گا. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ابھی رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی, اور یہ تیسری چوتھی مرتبہ لگاتار انہوں نے قیمتیں بڑھائی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم تھیں تو یہ کم اس ریشو سے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ لیوی انہوں نے 100 روپے تک کر دیے, تو لوگ کہاں جائیں؟ غریب لوگ, مڈل کلاس لوگ. سہولت آپ انہیں کوئی دیتے نہیں ہیں. لہٰذا جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جس طرح یہ اضافہ کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے بجلی کے صارفین کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے, یہ یونٹس اور سلیب کے نظام کے ذریعے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے, اور پرسوں جمعے کو پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا اس ظلم کے خلاف. ویلکم بیک ناظرین. چینی کے بعد حکومت نے عوام پر پیٹرول بم بھی گرا دیا. ایک مہینے میں دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 5 روپے 36 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے اضافہ ہوا ہے. قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ, بجلی اور کھانے پینے کی ہر چیز مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ہے. مہنگائی سے تنگ عوام کا صبر جواب دے رہا ہے. جماعت اسلامی نے اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا بھی اندیا دے دیا ہے. تو دوسری طرف گورنمنٹ پنجاب کی جانب اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے ایک نئی وزارت بنانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے, اور جلد اس حوالے سے ایک بل پیش کیا جانے کا امکان ہے اسمبلی میں. پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام پر ٹیکسز کا کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے, ریلیف دینا اولین ترجیح ہے. عامر صاحب, آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ آپ پہلے پارٹ میں کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے, وہ بھی کر لیجئے گا کامنٹ جو دینا چاہ رہے تھے. اور ساتھ ہی سوال, ایک طرف تو دیکھیں نا, چینی مہنگی, پیٹرول, کھانے پینے کی تمام چیزیں مہنگی ہیں, نئے ٹیکسز بھی لگیں گے. تو ایسی صورتحال میں پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں گے, تو کس طرح دے پائیں گے عوام کو ریلیف؟ جی عامر صاحب, ایاز صاحب, آڈیو ایشو ہے سر, بارش کی وجہ سے سر آج یہ ہو یہی رہا ہے کہ مطلب ون ڈاؤن ہمیشہ میں آ جاتا ہوں. جی الٹیمیٹلی آپ لاہور اسٹوڈیو سیف ہے نا, اس کے بعد اوپن کرنی پڑتی ہے مجھے. جی چلیں خیر. دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب کا جو سب سے بڑا لطیفہ تھا جو چند روز پہلے انہوں نے کہا کہ میرٹ اور میرٹ, تو وہ تو ہر کام کرتے ہی میرٹ پہ. چینی مہنگی ہوئی میرٹ پہ, ایکسپورٹ کی میرٹ پہ, امپورٹ کی میرٹ پہ, پیٹرول مہنگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہوا, پھر مہنگا کیا میرٹ پہ, اب اور مہنگا کر دیا, پھر میرٹ پہ کیا. تو وہ تو چونکہ میرٹ سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے, اس لیے وہ جو بات کر رہے ہیں نا ریلیف کی, وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تکلیف دیں گے ہم,
مسلسل تکلیف دینے کا انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بجٹ کے بعد چیزیں اس طرح سے ہوں گی، اور وہ اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ اور بڑھیں گی چیزیں، یہ کم نہیں ہوں گی۔ یہ جو ہم بار بار یہ سنتے رہیں گے، وہ وزیر خزانہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حکومت نے اخراجات کم کر لیے ہیں، اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے۔ یہ جیسے جیسے اکانومی آپ کی سٹیبل ہوتی جائے گی نا، ویسے ویسے آپ کے لیے عذاب بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے آپ کے لیے تکلیف بڑھتی جائے گی۔ کاش یہ ہمیں ایک چیز بتا دیں کہ جی سٹیبل نہیں ہو رہی اکانومی، اس لیے ہم ریلیف دے رہے ہیں، اور ریلیف دینے سے شاید ہر چیز پہ ٹیکس، مطلب آپ بینکوں نے تو لوٹ مچا دی کہ آپ نے اپنے پیسے جمع کرائے پھر ٹیکس، جتنی بار آپ نے نکلوانے ہیں پھر ٹیکس۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، معاف کر دو اس قوم کو۔ ٹھیک جی، عامر صاحب۔ بس میں کہہ رہا تھا کہ فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ سیف ملے ہیں تو اطمینان کا اظہار عمران خان کی طرف سے، تو ظاہر ہے کہ وہ کن کے نمائندے ہیں کیا ہے، اسی لیے جنرل عاصم منیر کا نام انہوں نے دیا کہ میرے ذمہ دار وہ ہوں گے، تو اطمینان تو آپ دیکھ لیں کہ کیسا ہے۔ دوسرے، آج اچھی خبر بہرحال اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے جانے والوں کے لیے بھی پی آئی اے کی بحالی کی ہے کہ وہ یو کے لیے ساری ایئر لائنس ہو جائیں گی۔ اب آپ آ جائیں جو پرائم منسٹر کا اطمینان جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے، ان کی نظر میں یہی اطمینان ہے کہ چینی جو ہے ہم 165 سے 200 پہ لے جائیں، پھر ہمیں بتایا جائے کہ اب ہم نے 165 روپے ایکس مل رکھی ہے، اور 172 سے 75 روپے میں اگلے 2-3 دن میں کابینہ کی منظوری کے بعد ملے گی۔ چلیں جی، آپ نے ایک اور ریلیف دے دیا، پیٹرول میں دیا، تو میں تو چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب بتائیں نا آ کے، جو بلوچستان کی شارع کے لیے ہم سے 15 دن آپ نے پیسے ریلیف کی صورت میں کاٹ کے دیے تھے، وہ پیسے کتنے جمع ہوئے تھے، وہ کون سا ٹینڈر ہوا ہے، ورنہ وہ پیسے واپس کریں ادھر۔ جب آپ عالمی قیمتوں کا رونا روئیں گے اور ہمیں یہ دکھائیں گے، تو جب آپ نے نہیں دیا ریلیف تو وہ ہمیں واپس کریں۔ دیکھیں، آپ جو مرضی اقدامات کر لیں، جب عام آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو سکھ نہیں مل سکتا، نہ یہاں نہ اگلے جہان میں۔ یہ آپ کی بطور پرائم منسٹر ذمہ داری ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں اللہ کے پاس جا کے کہوں گا کہ میرٹ پہ کرتا تھا، تو میرٹ یہ بھی ہے کہ غریب آدمی کو سکون آپ نے دینا ہے، یہ نہیں دینا کہ آپ نے ٹارچر کی صورت میں قیمتیں بڑھانی ہیں اور پھر آپ نے جواز بھی کوئی نہیں دینا۔ ٹھیک جی، فیصل صاحب۔ فیصل صاحب جی، اگین آڈیو ایشو ہے آج، بارش کی وجہ سے شاید لائن کٹ گئی بارش کی وجہ سے، اور بار بار الیاس صاحب، کیونکہ ٹائم کم ہے، کوئکلی الیاس صاحب۔ گورنمنٹ نے ایک دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ بڑھائی، اس طرح چینی کی قیمت بڑھی، تو بجلی کی قیمت تو ویسے ہی بڑھ گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں بجلی کے بل گرمیوں میں زیادہ آتے ہیں، تو اس دفعہ تو غریب اور لوگوں کا جو برا حال ہے وہ تو بڑا برا حال ہو گیا ہے۔ وہ اپنی چیزیں کیا کیا بیچ کے اپنے بل ادا کریں۔ یہ غریب اور لوگ الگ الگ ہیں۔ ہاں، غریب اور لوگ الگ الگ۔ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں اشرافیہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل تو جو پڑتا تنخواہ دار طبقے کو یا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، مزدور طبقہ، ان کو تو بڑا یہ اثر پڑتا ہے۔ وہ کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، بل دیں کہ کھانا کھائیں کہ پیٹرول ڈلوائیں۔ ایون کہ لوگ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل میں پیٹرول 1 لیٹر ڈلوانا مشکل ہو گیا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کرے گورنمنٹ؟ اپنی نااہلی ہے، اپنی جو کیا مس مینجمنٹ ہے، جو ان کی گورننس بیڈ گورننس ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے؟ یہ ٹیکس لگا رہی ہے، بجائے کہ ٹیکس پیئرز کی تعداد بڑھائے، نئے شعبوں پر ٹیکس لگائے۔ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی سے ٹیکس لے رہے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس پیٹرول کی مد میں، اور اس مد میں لے کے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالا جا رہا ہے۔ لوگ تو پہلے ہی دے کے تھک گئے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرے نا، یہ ٹیکس اپنے اس ریونیو کو پورا کرنے کے لیے نہ کرے نا، لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب گورنمنٹ اپنا ٹیکس پورا کرنا چاہتا ہے IMF کے سامنے، تو اس چیز کو تو نہ کرے نا، جیسے IMF کی بات مانتا ہے تو لوگوں کی بھی بات مانے نا، قیمتیں نہ بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، فیصل صاحب اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فیصل صاحب دیکھیے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ چینی کی قیمتوں کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، چینی کی قیمتوں سے پہلے بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا، چینی کی قیمت کے بعد بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، مزید کا ورڈ نہیں تھا جی۔ ہاں، اور مستقل میں ہوتا رہے گا اضافہ۔ تو بہرحال کیونکہ کوئی بات نہیں کرتا، جو بنیادی ایشوز ہیں قوم کے، اس پہ کوئی مؤثر آواز نہیں پیدا ہوتی، اس لیے جو لوگ ہیں وہ پالیسی ساز، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ آپ پہ جو ہے یہ مسلط کیے چلے جا رہے ہیں۔ کل ہم چینی کی قیمت پہ بات کر رہے تھے، آج ہم پیٹرول کی قیمت پہ بات کر رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم گندم کی قیمت پہ بات کر رہے ہوں، اس کے بعد کسی اور قیمت پہ بات کر رہے ہوں گے، اسی طرح جو ہے وہ آپ کی چیزیں۔ جی نوید صاحب۔
دعا یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح ہے، تو عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیح تو بالکل کسی بھی طریقے سے نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں ابھی تو پیٹرول کا یہ کہا گیا کہ جی عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں تو اس وجہ سے بڑھائی گئی ہے. تو جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو رہی تھیں تو آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو جو ہے وہ اس کی اپر لمٹ ہی ختم کر دی کہ جب دل چاہے گا آپ جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا کے جو عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس کا جو ہے وہ ریلیف عوام کو نہیں ملے گا. اور دوسری طرف چینی کا جو آپ نے ذکر کیا تو چینی ابھی میں سن رہا تھا وہ فارمر FBR چیئرمین کہہ رہے تھے کہ 80-85 جو شوگر ملے ہیں پاکستان میں ان میں سے 90% آپ کے پولیٹیشنز کی ہیں اور وہ 90% پولیٹیشن جب شوگر ایکسپورٹ بھی کی جا رہی تھی انہی کو فائدہ ملا. اب جب امپورٹ کی جا رہی ہے تو بھی فائدہ کیونکہ جب چینی آئے گی اس وقت آپ کی کماد کی فصل جو ہے گنے کی فصل آ چکی ہوگی اور وہ کسان جو ہے اس کی بارگیننگ. جی ٹھیک ہے جی وقت کا پوائنٹ آ گیا. آپ سب کا جی بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.